Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 30 today we discuss coordination as an important strategy and vehicle in fulfilling the common goals, objectives and incentives for all the members of the supply chain. We have structured the lecture in the form of certain modules, and the justification for these modules would always revert and refer to the same common objective. That is, we would make judicious use of all those objectives which we have been covering throughout the semester in the form of the psychomotor domain, the cognitive domain, and the affective domain. So whenever you are dealing with coordination, supply chain coordination requires all the stages to take actions that maximize total supply chain profits. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم عام طور پہ نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری سپلائی چین اپنی پروفٹیبلٹی، اپنی جو افیکٹونیس ہے اسے لوز کر دیتی ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود کوآرڈینیشن you should remember that a lack of coordination results if different stages focus on localized objectives, or they end up being a victim of sub-optimization. Now, what is sub-optimization? آپ کو پتا ہوگا کہ ہم جب سسٹمز اپروچ کو فالو کرنے کے باوجود اوور آل انٹرپرائز کی آبجیکٹیوٹی کو ڈسکارڈ کر کے ایک پرٹیکولر فنکشن یا ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سسٹمز کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انٹائر سپلائی چین اور انٹائر انٹرپرائز اپنے اپنے پروفٹس کو لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو لیک آف کوآرڈینیشن آلسو اکرز بیکاز آف انفارمیشن بینگ not shared properly, effectively, or if distorted information moves across the supply chain. Similarly, کیونکہ آپ نے سپلائی چین کی جب بیسک کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کی تھی تو یو ٹاکڈ اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ جہاں پہ آپ کو پروڈکٹ کی فلو کو آئیڈینٹیفائی کرنا یا ویزیبلٹی نظر آنی چاہیے، وہاں پہ آپ کو انفارمیشن کی شیئرنگ بھی تمام انٹرفیسز کے ساتھ اچیو ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے، along with proper movement of the finances. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کوآرڈینیشن نہیں ہوگی. So whenever you are dealing with coordination, you should be able to identify all those obstacles which would lead to either lack of coordination or loss in profits. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے that most of the members of the supply chain, they have a different agenda than what they have actually suggested to the other members of the supply chain. In other words, پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر کسی نے اپنی جو الائنمنٹ رکھی ہوئی تھی آبجیکٹیوز کی ریفرنس میں یا ڈائمینشن میں، اس کو وہ نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوکل یا سب آپٹیمائز آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ میں تو شاید کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اوور آل جو سپلائی چین یا انٹرپرائز کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ میٹ نہیں ہوتے. سو آپ کی ذمہ داری ایز اے مینیجر وڈ بی ٹو انشور دیٹ دیر از کوآرڈینیشن ان دا سپلائی چین by aligning goals, strategies, incentives across different members, different functional areas of the supply chain. اگر آپ یہ کوآرڈینیشن والی ایکٹیویٹی پراپر طریقے سے سر انجام دے دیتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی پروفٹیبلٹی کے آبجیکٹیو کو میٹ کریں گے، بٹ یو وڈ آلسو بی ایبل ٹو کنسٹرکٹ، ڈیولپ اینڈ مینٹین ٹرسٹ وردی اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپس all along the supply chain, which would probably help not only your own enterprise but also the supplier as well as the distributors. تو جہاں پہ آپ سپلائی چین کی بات کریں تو you should take into account the concept of interdependence. اگر interdependence نہیں ہوگی تو what will happen? Again, the members would end up individually pursuing those objectives, those goals which would be detrimental to the objectives of the supply chain. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے that the enterprises, when they are in the dominating mode, they tend to suggest to other members of the supply chain that we can achieve our objectives. Now, this is probably a statement which invites a lot of criticism, primarily because of the fact that the enterprise is not talking about the common goal. یہاں پہ پرابلم ہی یہ آتی ہے کہ اگر ایتھیکل پریکٹسز مینٹین کی جا رہی ہیں تو آپ کی سپلائی چین
اپنے آبجیکٹیوز میٹ کر لے گی. لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے جب ڈومینیٹنگ فیس میں کوئی انٹرپرائز داخل ہو جاتی ہے تو اٹ ٹینڈس ٹو اگنور دی incentives, objectives and long-term profits of the other members of the supply chain. تو ہماری جب ڈسکشن لیکچر نمبر 30 سے لیکچر نمبر 31 پہ بھی پروسیڈ کرے گی تو وی وڈ آئیڈینٹیفائی اسپیشل کیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی انوائرمنٹ میں، پاکستانی کانٹیکسٹ میں ہمیں بہت زیادہ اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی پاسبلٹی ویئر یور انٹرپرائز being a part of the supply chain is being targeted by the distributors sitting outside Pakistan. ہم اس کو جب پراپر ٹائم آئے گا تو ٹیک اپ بھی کریں گے اور فیلئر ریٹ انالیسس کو بھی کنڈکٹ کریں گے. بٹ فار دا ٹائم بینگ whenever you are going to talk about your supply chain, make it a point that coordination would be only possible if you have certain strategies in place, if you can follow certain strategies. One of those strategies was what you had covered earlier as well. Today we'll try to initiate our discussion based on the very same objective of CPFR, which is collaborative planning, forecasting and replenishment. یہ collaboration کا جو لفظ ہے آپ کو کسی حد تک اس پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا جس کو ہم کوآرڈینیشن کا نام دیتے ہیں. بیکاز اف یو ڈو ناٹ ہیو اے collaborative partnership, you would not be in a position to complete or achieve the coordinated state of a supply chain. کیونکہ جب coordinated state of supply chain آ جائے گی وہاں پر آپ کی پروڈکٹ کی موومنٹ، آپ کی کیش کی موومنٹ اینڈ انفارمیشن شیئرنگ کسی بیریئر کے اوور کم کرنے کی صلاحیت اپنے اندر خود بخود پیدا کر لے گی. آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی تو آپ کی کوآرڈینیشن بھی بہتر ہو جائے گی. سو وین ایور وی آر ڈیلنگ ود کوآرڈینیشن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ آبجیکٹیوس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. لائک فار انسٹنس، سو آر ماڈیول 1 ڈسکرائبس دا سپلائی چین کوآرڈینیشن، دا بل وپ افیکٹ اینڈ دیئر امپیکٹ آن پرفارمنس آف دا سپلائی چین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ سپلائی چین کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں دیٹ وی آر ایمنگ فار دی الائنمنٹ آف دی آبجیکٹیوس، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشنل آبجیکٹیوس ایمپلیفائی ہو کر سپلائی چین کے آبجیکٹیوس بن جائیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ ہیو اے کانگروئنس اینڈ ایگریمنٹ بٹوین your enterprise objective along with the objectives of the supplier, along with the objectives of the distributor. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو آپ کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں کم از کم ڈاکیومنٹیشن کے لحاظ سے یا آن پیپر مکمل ہو جاتی ہیں. وہ پریشانیاں دوبارہ آپ کو ڈیزائن فیس میں پرابلمس کریٹ نہیں کریں گی. بٹ انفارچونیٹلی دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا کیس. In every supply chain, there is a situation where the enterprise objectives at a certain point in time becomes the greatest barrier for the supplier. کس طرح سے کہ اگر آپ نے اپنی انفارمیشن شیئرنگ پراپر طریقے سے اپنے سپلائر کے ساتھ نہیں کی، یا فار انسٹنس اگر آپ پراپر اپنی پروسیجر کو دیکھیے تو سپلائی چین میں کوآرڈینیشن ہمیشہ کسٹمر کی جو انفارمیشن ہے یا کسٹمر کی جو فیڈ بیک ہے اس کو اگر آپ پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوٹر سے حاصل نہیں کر رہے وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے اینڈ اٹ گوز اپ دا لیڈر. لائک اگر آپ نے ڈسٹریبیوٹر سے سنا کہ ہماری اس پرٹیکولر مارکیٹ میں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اگین دی کامن ایگزامپل آف آٹو موبائل سیکٹر، ریکوائرمنٹ ہے 100 آٹو موبائلس کی فار دا منتھ آف جون. پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹر یا جو کار ڈیلر ہے آپ تک انفارمیشن بھیجتا ہے 120 آٹو موبائلس کا. اینڈ یو بینگ اے لٹل بٹ مور کنزرویٹو اور اے لٹل بٹ مور کاشیس اباؤٹ اٹ، آپ اپنے سپلائر سے کہتے ہیں کہ آئی وڈ ریکوائر دی سب اسمبلیز، دا کمپوننٹس فار 140 آٹو موبائلس. اب یہ آپ غور سے دیکھیے تو اگر مارکیٹ کی ڈیمانڈ صرف 100 آٹو موبائلس کی تھی تو سپلائر تک پہنچتے پہنچتے وہ ڈیمانڈ یا وہ آرڈر 140 آٹو موبائلس کا اختیار کر ایک نئی ڈائمینشن کے ساتھ، ایک نئی پرابلم کے ساتھ 140 آٹو موبائلس والی
پرابلم کے ساتھ موجود ہوتا ہے. Now this is a lack of coordination. This is a typical example جو آپ کو اپنی صرف آٹو موبائل انڈسٹری میں ہی نہیں باقی اور فاسٹ موونگ کنزیومبل گڈس یا ریٹیل انڈسٹری پہ بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بیکاز آبجیکٹیوز آف دا ڈفرینٹ اسٹیجز وہ ایک کنفلکٹ پیدا کر رہے ہیں. کار ڈیلر نے یہ سوچا کہ اگر میں 120 آٹو موبائلس کی بات کرتا ہوں تو اس سے مجھے فائدہ یہ ہوگا دیٹ آئی کین ایکچولی ہیو اے سیو انوینٹری, اور میں اپنے جو بھی پروسیجرز ہیں ان کو وداؤٹ شیئرنگ دا انفارمیشن ود دا مینوفیکچرر اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کرتے ہوئے پراپر طریقے سے پروفٹس حاصل کر لوں گا. سو دس از اے چیلنج. ہاؤ وڈ یو اچیو کوآرڈینیشن بٹوین دا ملٹیپل اسٹیجز آف دا سپلائی چین؟ کیونکہ ابھی تو ہم پروڈکٹ ورائٹی کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو آپ سے صرف یہ بات کر رہے ہیں دیٹ وی ہیو اے سپلائی چین فار آٹو موبائلس. اگر پروڈکٹ ورائٹی اس میں اس طرح سے ہو کہ ہر آٹو موبائل کی کچھ ڈفرینسیشن پیٹرن کے ساتھ, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلرز ہی کے لحاظ سے, یا ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایگریگیٹ لیول کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے ایس کے یو لیول کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے, تو غور سے دیکھیے تو یہ لیک آف سپلائی چین کوآرڈینیشن جو ہے ایک انوینٹری کو بڑھا رہی ہے. اگر مارکیٹ کی ڈیمانڈ صرف 100 آٹو موبائلس کی تھی تو آپ کی جو مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے وہ 120 آٹو موبائلس بنانے کی وجہ سے اسپیئر میں 20 آٹو موبائلس کی انوینٹری کو جنریٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے غور سے دیکھیے تو سپلائر کے اینڈ پہ دیر از این انوینٹری آف 140 آٹو موبائلس. سو دیر از اے فلکچویشن, دی فلکچویشن ان دا آرڈر, جس کی وجہ سے سپلائی چین میں کوآرڈینیشن نہیں رہی. دس lack of coordination is actually what we have been identifying as bullwhip effect. جیسے جیسے آپ سپلائی چین کی اپ اسٹریم میں موو کریں گے, آپ کی جو آرڈر کی ویریشن ہے وہ انکریز کر رہی ہے. مارکیٹ از اونلی ڈیمانڈنگ 100 آٹو موبائلس, یٹ ایٹ دا سپلائر سائڈ یو ہیو 140 آٹو موبائلس. تو یہ فلکچویشن جو ہے یہ صرف آٹو موبائل سیکٹر میں نظر نہیں آئے گی, آپ کو ریٹیل انڈسٹری میں شاید اس سے بھی زیادہ ایمپلیفائڈ طریقے سے نظر آئے. یہ جو ڈسٹارٹیڈ ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کی سپلائی چین اپنی مختلف سٹیجز میں ڈفرینٹ ایسٹیمیٹس میں ڈیمانڈ کو چینج کرتی چلی جا رہی ہے, would result in a loss of supply chain profits, and of course supply chain coordination نہ ہونے کی وجہ سے آپ سپلائی چین کو زیادہ دیر تک سسٹین بھی نہیں کر سکتے. سو واٹ ایور دی امپورٹینس بھی, ہم جب کبھی افیکٹ دیکھیں گے بل وپ کا آن دا پرفارمنس آف دا سپلائی چین, ہمیں یہی چیز نظر آئے گی کہ اگر ہم کوآرڈینیشن ایٹ ایچ اسٹیج لیول کو مینٹین کرتے تو ہمارے جو لوکل آبجیکٹیوز تھے وہ ہمارے آرگنائزیشنل یا سپلائی چین آبجیکٹیوز کے اوپر غالب نہ آتے, جس کی وجہ سے ہمارے پروفٹس بھی ختم ہونا شروع ہو گئے, بلکہ ہمارا جو کاسٹ اسٹرکچر تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا. فار انسٹنس اگر آپ غور سے دیکھیے تو آپ نے پرفارمنس میجرمنٹ جو سپلائی چین کے لیے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم انٹرپرائز لیول کے اوپر مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی دیکھیں گے, انوینٹری کاسٹ بھی دیکھیں گے, ان باؤنڈ لاجسٹکس کا کاسٹ بھی دیکھیں گے, آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کا یا ٹرانسپورٹیشن کا کاسٹ بھی دیکھیں گے, ساتھ میں ہم جو ڈائریکٹ لیبر ہے یا انڈائریکٹ لیبر ہے اس کا کاسٹ بھی دیکھیں گے. پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم پروڈکٹ اویلیبلٹی کو دیکھیں, بیکاز اف یو اینڈ اپ لوزنگ یور انوینٹری اور یو ہیو ایکچولی کریٹڈ اے سچویشن جس میں آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہے اور کسٹمر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو واٹ ول ہیپن, دی پروڈکٹ اویلیبلٹی وڈ بی کمپرومائز. اینڈ دس از دا بگیسٹ فیئر ایٹ ایچ اسٹیج آف دا سپلائی چین وچ لیڈس ٹو ڈسکوآرڈینیشن. اور اس کوآرڈینیشن کی لیک یا غیر موجودگی کی وجہ سے آپ کی جو سپلائی چین کی نہ صرف ریلیشن شپس ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں, بلکہ بل وپ ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس اور آپ کے اپ اسٹریم کے پارٹنر کے اوپر ایک سٹریس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دی سٹنگ انوینٹری آف سے 40 automobiles in the form of sub assemblies components would be with the supplier. تو
یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کا حل اگر آپ ابھی سننا چاہیں تو میں ابھی بیان کر دوں, لیکن میرا خیال ہے آپ اس ڈسکشن کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے پچھلے اپنے ماڈیولز کے ساتھ کو ریلیٹ کریں تو آپ اب تک سمجھ بھی گئے ہوں گے. سو لیٹس فار دا ٹائم بینگ کمپلیٹ آر ڈسکشن ود دا آئیڈیا کہ ایسے کون سے ممالک ہیں, ایسے کون سی انٹرپرائزز اور انڈسٹریز ہیں دنیا کی جہاں پہ آپ کو کوآرڈینیشن بہت بہتر طریقے سے نظر آتی ہے. Now I've given you a hint and maybe at the right time I'll complete this discussion. But for the time being آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے جو پرفارمنس کے اوپر افیکٹ آتا ہے وہ مینوفیکچرنگ کاسٹ انکریز کر گیا. کس طرح سے؟ آپ نے ایکسیس کیپیسٹی بنا دی. ایکسیس کیپیسٹی بنانے کا یہی مطلب ہے دیٹ یو اینڈ اپ کریٹنگ اے لاٹ آف opportunities for all those uncalled for automobiles جن کو شاید کسٹمر تو نہیں خریدے گا لیکن وہ انوینٹری میں جا کے اسٹور ہو جائیں گی. اینڈ آف کورس ایز اے کانسیکوینس انوینٹری کاسٹ انکریز کر جائے گا. آپ کا جو لیڈ ٹائم ہے وہ بھی متاثر ہوگا, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ انکریز کر جائے گا. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور بل وپ tends to reduce the supply chain profitability along with the idea of eating away the relationships of all the partners. کیونکہ سپلائی چین میں جو ایکسپینس کریٹ ہوا بل وپ کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو برداشت کرنا پڑے گا. And since we have been suggesting that the profit sharing actually depends upon the dominant partner of the supply chain, تو وہ dominant partner اگر آپ کا آٹو ویل مینوفیکچرر ہے تو وہ شاید پروفٹس کی شیئرنگ میں تو اپنے آپ کو ڈومیننٹ پارٹنر بنائے گا, لیکن کیا وہ جب لاسز کی بات کر رہا ہوگا تو وہ اس پرٹیکولر لاس کو ڈیو ٹو بل وپ افیکٹ ایبزارب کرنا پسند کرے گا؟ عموماً دیکھا یہ گیا ہے ایتھیکلی اسپیکنگ یس ہی شوڈ, بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ ہی وڈ ناٹ. اس لیے جاپنیز فلاسفی میں ایک کانسیپٹ کریٹسو کا آتا ہے جس میں آپ ایک اسٹریٹجک الائنس بناتے ہیں بٹوین دی پارٹنرز اینڈ دی انٹرپرائز, جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی حد تک کاؤنٹر میجر کے طور پہ بل وپ ایفیکٹ کو کیٹر کر لیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے پراپر طریقے سے کاز اور افیکٹ انالیسس کر کے بل وپ کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کیا, واٹ ول ہیپن؟ یو وڈ اینڈ اپ ریپیٹنگ دا سیم پرابلم ود اے ڈفرنٹ شیپ. پتا چلا کہ پہلے اگر آپ کی پرابلم آئی تھی بٹوین دا ڈسٹریبیوٹر اینڈ دی انٹرپرائز, تو اگلی دفعہ وہ انٹرپرائز اینڈ دا سپلائر کے درمیان بھی آ سکتی ہے. سو دیر آر سرٹن امپورٹنٹ کانسیپٹس. آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل پریزنٹ کیا جا رہا ہے. میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو آئیڈینٹیفائی دا ڈفرنٹ کازز. اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ کازز ہیں وہ ڈیمانڈ سائڈ سے ہی ہم ریلیٹ کر رہے ہیں. یہ تمام کازز آپ کو دیکھ لینے چاہیے. کوشش کیجئے کہ اس کی جو کاؤنٹر میجرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے, پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دا سیم ڈومین میں اگر آپ اپنی انٹرپرائز کو اور اس کی سپلائی چین کو ایویلویٹ کریں گے تو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو وڈ ہیو دی اپرچونٹی آف کنڈکٹنگ دا بیسٹ پریکٹس انالیسس, اور آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام آبسٹیکلس کو اوور کم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بل وپ ایفیکٹ جنریٹ ہوتا ہے. اور بل وپ ایفیکٹ جنریٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی انٹرپرائز along with the other members of the supply chain they end up losing their profits. اور جب سپلائی چین سرپلس آپ لوز کرتے ہیں آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ تو متاثر ہوتی ہیں, آپ کا برانڈ نیم بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو آل دیز آبسٹیکلز آر ویری امپورٹنٹ. سو our second module for today is the important module of obstacles. All those obstacles to coordination in a supply chain. اگر آپ غور سے دیکھیے تو there are 5 different obstacles جن کی وجہ سے سپلائی چین ایک اپنی جو coordinated state ہے اس سے محروم ہو جاتی ہے. For instance, first one is incentive obstacles. The second one is information processing obstacles. The third one is operational obstacles. The fourth one is pricing obstacles. And the fifth one is behavior obstacles. Incentives کی بات ہو تو incentives میں
اگر آپ کے کامن انسینٹیوز نہیں ہیں, what will happen? Again, you would end up being a victim of sub-optimization. کہ مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں آپ نے کہا کہ ہم ایک ایسی آرگنائزڈ اسٹریٹجی لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس میں کاسٹ کٹنگ ہمارا بیسک فوکس ایریا ہوگا. اب وہ فوکس ایریا تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا, لیکن آپ نے اس میں ایک گرے ایریا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے جو انسینٹیو آ رہے تھے وہ متاثر ہونے شروع ہو گئے, یا ایک سٹیج کا انسینٹیو دوسری سٹیج کے لیے بہت بڑا بیریئر بن گیا. سو دس از ویئر وی آر. ہمارے لیے ضروری ہے کہ وین ایور وی آر ڈیلنگ ود دا سپلائی چین, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام سٹیجز کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو پراپر طریقے سے یہ آئیڈینٹیفائی کرا دیں کہ ہماری انسینٹیوز کامن ہونے چاہیے. آر فرسٹ انسینٹیو شوڈ بی کہ ہم ویریشن کو اوائڈ کریں. ہم کوشش کریں کہ ہم جو سپلائی چین پروفٹس ہیں ان کو انہانس, میکسیمائز یا ایمپلیفائی کریں. اگر ہم مس الائنڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ اپنی ڈسکشن آگے لے کے چلیں گے تو واٹ ول ہیپن؟ یور انڈیویجول آبجیکٹیوز, دا سب آپٹیمائزیشن اسٹیج, جس کی وجہ سے سسٹمز اپروچ جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے, وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر جائے گی. تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود انسینٹیوز, یو شوڈ میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ آپ مارجنلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کیجیے کہ ہم بجائے آرگنائزیشنل یا انٹرپرائز یا سپلائی چین آبجیکٹیوز کے ہم صرف اپنی سٹیج کے اوپر یا اپنی فنکشنل آبجیکٹیوز کو ہی سمجھیں کہ اس کو اچیو کر لینے سے ہماری سپلائی چین آبجیکٹیوز اچیو ہو جائیں گے. فار انسٹنس, آپ سے بھی میں آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کی بات کر رہا تھا, ان باؤنڈ لاجسٹکس کی بات کر رہا تھا. یہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے, اگر ہم اس قسم کی اسٹریٹجی کا وکٹم بن جاتے ہیں جس میں جو مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے وہ کہتی ہے دیٹ وی آر اونلی گوئنگ ٹو allow the finished product to go out of the manufacturing side after we have completed say 100 automobiles. So what will happen? یہ ایک بڑا مس الائنڈ قسم کا آبجیکٹیو ہے. کیا آپ نے کہا کہ میرے پاس جو ڈیڈیکیٹڈ ٹرکنگ فلیٹ ہے وہ اس دن کو آ جائے گی اور اس دن ہم آپ کو 100 آٹوموبیلس بھیج دیں گے. اگر اب 100 آٹوموبیلس آپ ایک ہی دن بھیجنے کی بات کر رہے ہیں تو جو آٹوموبیل بنتی جا رہی ہے وہ صرف انوینٹری میں جا کے سٹور ہو رہی ہے. سو آپ نے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بچانے کے لیے جو انوینٹری کاسٹ تھا وہ بہت زیادہ انکریز کر دیا. اچھا, یہ بات اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی تو اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا اور طریقے سے دیکھیے. آپ نے کہا کہ ہم کار ڈیلرز کے ذریعے اپنی آٹوموبیل کو اپنے کسٹمر تک پہنچاتے ہیں, اینڈ وی آر ایکچولی گیونگ این انسینٹیو, اے سیلز انسینٹیو ٹو آر کار ڈیلرز. اب کار ڈیلرز جو ہیں وہ آپ کو اس چیز کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی 20 آٹوموبیلس ایکسٹرا ہیں تو وہ کہیں گے کہ جی آپ ہمیں 5 ایڈیشنل آٹوموبیلس بھیج دیجیے, اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ اینڈ آف پیریڈ سیل ان کانسیپٹ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کریں, اور سیل تھرو یعنی جو ایکچوئل آٹوموبیل کسٹمر خرید رہا ہے اس کے برعکس وہ یہ شو کریں گے کہ دیٹ وی ہیو ریسیوڈ اینڈ وی وڈ میک اے سیل آف دس آٹوموبیل ٹو دی کسٹمر. تو یہ سیل ان اور سیل تھرو والا جو کانسیپٹ ہے یہ انسینٹیوز کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. ہمارے پاس یہ اگزامپل اور زیادہ ایمپلیفائی ہو جاتا ہے جب ہم ریٹیل سائٹ کے اوپر جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ایسے پروڈکٹس زیادہ نظر آتے ہیں جو ہائی والیوم میں تو ضرور ہوتے ہیں لیکن لو کاسٹ آئٹمز ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ضرور آپ نظر انداز کرنے والی پریکٹسز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے جو اس کو گرے ایریا میں رکھتے ہیں پھر ان کو کور اپ کر جاتے ہیں. یور جاب ایز اے سپلائی چین مینیجر شوڈ بی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ جو انسینٹیو ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آ سکتی ہے. اسی طرح سے دیر از اندر انسینٹیو وچ از known as the information processing incentive. Whenever you are dealing with information processing incentive, the common goal of sharing the exact information at all the stages, it becomes a question mark. پتہ چلا کہ آپ کا کار ڈیلر جو تھا وہ آپ سے exact information share ہی نہیں کر رہا. If the market is of 80 automobiles
اور اس نے آپ سے 100 آٹو موبائلس کی بات کی بیسڈ آن لاسٹ ایئرس ایکچوئل سیل. تو اس میں کچھ میکرو اکنامک فیکٹرز ایسے تھے جو اس نے نہ تو کنسیڈر کیے، نہ اس کی صلاحیت تھی کنسیڈر کرنے کی. تو یہ آپ کی جو ڈیمانڈ فورکاسٹنگ کی ٹیم تھی، چاہے وہ مارکیٹنگ کے پاس ہو چاہے وہ آپریشنس کے پاس ہو، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ انفارمیشن کو خود اپنے اینڈ پہ آئیڈینٹیفائی کرتے. اور پھر یہ جو لیک آف انفارمیشن ہے یا جو انکمپلیٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ مارکیٹ سے جو کار ڈیلر شیئر کر رہے ہیں، ان کو وہ کوشچن مارک کرتے کہ یہ مس انٹرپریٹیشن آف انفارمیشن جو ہے وہ ایک اسپائک لے کے آ رہی ہے ڈیمانڈ میں، جس کی وجہ سے ہمارے جو انسینٹیوز ہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی انٹرپرائز کو یا سپلائی چین کو فائدہ پہنچاتے. آپ کوشش کیجئے کہ جب کبھی آپ انفارمیشن سے ریلیٹڈ آبسٹیکلس کو آئیڈینٹیفائی کریں تو انفارمیشن پروسیسنگ میں جو ڈیمانڈ کا کانسیپٹ ہے اس کو فورکاسٹنگ کی ڈومین میں اور فورکاسٹنگ کے لینس سے آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے، کیونکہ فورکاسٹنگ ڈیمانڈ بیسڈ آن آرڈرز میگنیفائز ڈیمانڈ فلکچویشنز. جیسے جیسے آپ سپلائی چین کے اوپر جاتے ہیں، آپ ڈسٹریبیوٹر سے انٹرپرائز کی طرف آئے، انٹرپرائز سے آپ سپلائر کی طرف گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ فورکاسٹنگ جو ہے وہ ڈیمانڈ کو انکریز کرتی نظر آ رہی ہے. آپ کے لیے ہم نے ہینڈ آؤٹ میں ایک یا دو جگہ پہ مختلف لنکس دیے ہوئے ہیں، جس میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ایک چھوٹی سی گیم بیئر گیم کے ذریعے کور بھی کیا جاتا ہے. آپ کی جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں وہ لنک آپ کو ایک انٹریکٹیو ویب سائٹ پہ لے کے جائے گی، جہاں پہ آپ انڈیویجولی بھی اور ایز اے گروپ بھی یہ فورکاسٹنگ کے کانسیپٹ کو یا انفارمیشن پروسیسنگ کے جو کانسیپٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کی جو فلکچویشن ہے وہ کتنی زیادہ ایمپلیفائی کر جاتی ہیں. Similarly, the third obstacle is the operational obstacle. Operational obstacle, as the name indicates, would always be referring to the misalignment of operations. پتہ چلا آپ نے operations کی جو different stages تھیں ان کو identify تو کر دیا، لیکن آپ نے جس طرح سے stages کی boundaries تھی وہ پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کی، اسی طرح سے آپ نے ان کے انسینٹیوز کو بھی پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو آپریشنل آبسٹیکلز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی اکثر ہوتے بھی نہیں ہیں اور اکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان ادر ورڈس دے وڈ بی دیر، لیکن آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے، پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ یو آر پلیسنگ اینڈ فلنگ دا آرڈرس، اور اس طرح سے آپ وہ آرڈرس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ویریشن یا ویریبلٹی کو انکریز کر رہے ہیں. سو وین ایور یو آر آرڈرنگ، میک اٹ اے پوائنٹ that you do not order beyond the requirement of the demand. اس کے لیے اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل آپ لوگ شاید پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. یہاں پہ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے دیٹ آپ کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں، آپ کے جو کار ڈیلرز ہوتے ہیں، فار انسٹنس اگر ہم اسی ایگزامپل کو دوبارہ ٹیک اپ کریں، they would be suggesting and identifying the concept of rationing and shortage gaming. یہ اسٹریٹجی یا یہ انسینٹیو بہت زیادہ کامن ہے، اسپیشلی ود آل دوز آئٹمس جن کی انیشیل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے ایک ماڈیول میں یہ ڈسکشن بھی کی تھی کہ امپلائڈ ڈیمانڈ انسرٹنٹی کیا ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی ایسے سیل فون کی ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں جس کو انیشیل ایکسیپٹنس ایک اچھے ریویو کی وجہ سے دے دیا جاتا ہے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم people start talking about some other innovative cell phone in the same category, تو وہاں پہ اس کی جو سیلز ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. So this is where a lot of operational obstacles are identified. Hewlett Packard نے کہا کہ ہم ایک ٹاپ آف دا لائن لیپ ٹاپ لے کے آنا چاہتے ہیں. وہ لیپ ٹاپ کا جو انیشیل ریویو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے، کسٹمرز اس کی جو الفا بیٹا ورژنس ہیں جو مختلف ٹیسٹ گروپس کے ساتھ یا فوکس گروپس کے ساتھ اپنی فیڈ بیک میکنزم کے ذریعے مارکیٹ تک پہنچتی ہے، وہ بہت اچھی ہے. بٹ دی ڈسٹریبیوٹرس دے تھنک دیٹ اف دے آر گوئنگ ٹو cater to a demand of 100 laptops on the first day، تو وہ اگر 100 لیپ ٹاپس پہلے ہی گھنٹے لا کے رکھ دیں اور وہ پہلے ہی گھنٹے اگر نکل جاتے ہیں تو باقی پھر لوگ اس پروڈکٹ کو ریسیو نہیں کر سکیں گے.
what they do is they follow the concept of rationing. اس کو آپ مزید اگر غور سے دیکھنا چاہیں تو کچھ ایسے ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جہاں پہ اسکارس سپلائی کے ذریعے آپ جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اس کو نہ صرف مینٹین کرتے ہیں بٹ یو ایکچولی ٹرائی ٹو انشور کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم بیسس کے اوپر آپ کی پروڈکٹ کو خریدتا ہوا آپ کی جو ایکسیس انوینٹریز ہے اس سے آپ کو بچا کے یا آپ کو محفوظ رکھے. Now this is again a very common example that rationing and shortage gaming, somewhat because of the periodic cycles of computer shortages and surpluses, بہت امپورٹنٹ ایک اسٹریٹجی بن چکی ہے. اور اگر آپ اپنے ریویوز جو کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو آئی ٹی انڈسٹری دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ ریشننگ اور شارٹیجز والا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت کرٹیکل طریقے سے آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح سے چوتھا جو آبسٹیکل ہے وہ پرائسنگ آبسٹیکل ہے. پرائسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ اپنے اگلے ماڈیولز میں کور کریں گے, بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود اے پرائسنگ آبسٹیکل یو وڈ فیس پرائس فلکچویشنس. اور جب کبھی پرائس فلکچویشنز آتی ہیں تو آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. وین یو آر ڈیلنگ ود پرائسنگ آبسٹیکلس میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو شوڈ ٹرائی ٹو مینیمائز دی ویریبلٹی آف دا آرڈرز پلیسڈ. اگر آپ اس چیز کو کسی حد تک مینیمائز کر لیتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ یو کین ایکچولی ٹیک کیئر آف دی آئیڈیا جہاں پہ آپ کے جو کوآرڈینیشن ہے سپلائی چین کی وہ دوبارہ اچیو ہو سکتی ہے. آپ کی جو سپلائی چین کی کوآرڈینیشن ہے وہ سسٹین بھی ہو سکتی ہے. The fifth obstacle is the behavior obstacle. Now, behavioral obstacle is actually the concept which identifies some problem in learning. Your supply chain initially would face a lot of problems, جسے ہم teething problems کا نام دیتے ہیں, due to either misalignment of objectives یا coordination ایسی ہے کہ آپ کے جو product movement ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی, آپ کے جو فائنینشیل یا فائنینس یا کیش کی جو فلو ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی. دیر آر سم انٹرپشنز, دیر آر سم آبسٹیکلس, یا سپلائی چین کا اسٹرکچر جو ہے وہ اتنا زیادہ کمزور ہے, چاہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ ورک ڈیزائن غلط طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہو, یا واٹ ایور مے بی دا ریزن. آل دیز پرابلمز ریلیٹڈ ٹو یور لرننگ ایکسپیرئنس, یور لرننگ کرو would actually be depicted in the behavior of all the members of the supply chain. کہیں پہ ہم نے سپلائی چین کا جو سپلائر ہے اس کو اس سپلائی چین کی پرفارمنس سے خوش نہیں دیکھا, یا ہم نے دیکھا that he is finding faults with the system or he is suggesting a lot of improvements. اگر تو پازیٹیو طریقے سے اس امپروومنٹ کو آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو you can actually overcome the obstacle. اگر آپ اس کو ایک ایڈورسری انوائرمنٹ میں, یا آپ کہیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ایز این انٹرپرائز وہ زیادہ ویلیو رکھتی ہے بیکاز آئی ایم ایکچولی دی اونر آف دا ٹرانسفارمیشن پروسیس, تو وہاں پہ پھر آپ اپنے سپلائر کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دی بیہیویئر آبسٹیکلس میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو ڈو ناٹ کمپرومائز دی سپلائی چین اسٹیج ایز ویل ایز انٹائر سپلائی چین آبجیکٹیوز. اگر آپ سپلائی چین کے آبجیکٹیوز کو کمپرومائز کر کے جو فنکشنل سٹیج والے آبجیکٹیوز ہیں ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دیں گے تو آپ ایک جو امپیکٹ ہے نیگیٹو امپیکٹ اس کو خود جنریٹ بھی کر رہے ہوں گے, اور وہ امپیکٹ اندر ہی اندر سپلائی چین کی جو افادیت ہے, جو اس کی افیکٹونیس ہے, اسے متاثر کرنا شروع کر دے گا. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین آپ کوشش یہ کیجئے کہ تمام سٹیجز کے اوپر آپ کسی بھی پرابلم کو جیسے ہی آئیڈینٹیفائی کریں اس کا پراپر روٹ کاز انالیسس پرفارم کر دیجیے. بیکاز اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ واٹ ول ہیپن سونر اور لیٹر دی ریلیشن شپ بٹوین دی اسٹیج دیٹ از اپ اسٹریم آف دا اسٹیج جہاں پہ یہ پرابلم آئی, یا ڈاؤن اسٹریم والی اسٹیج اس کے ڈائریکٹ نیگیٹو امپیکٹ کا شکار ہو جاتی ہے. So if you are in a position to carry out root cause analysis,
what will happen? You would be able to identify and bring a significant change جس کی وجہ سے آپ اوور کم کر جائیں گے اس آبسٹیکل کو. اور عموماً پاکستانی کانٹیکسٹ میں آپ سے یہ بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی سپلائی چینز پرابلم تھرو آؤٹ دا ورلڈ, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم وی آر ناؤ ان دی ڈومین آف گلوبل سپلائی چینز, جہاں پر ایک سٹیج دوسری سٹیج کو اپنی پرابلمس کا ریزن بتاتی ہے, یا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پرابلم اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اپ اسٹریم کے اوپر کوئی پرابلم ہے, یا ہماری ڈاؤن اسٹریم پہ جو پرابلم آ رہی وہ ہماری وجہ سے نہیں آئی ہے, پرابلم ان کے اوپر ہے. فار انسٹنس آپ کی انٹرپرائز کے پاس را مٹیریل آیا یا سب اسمبلیز آئیں, پتہ چلا کہ جو انسپیکشن والے لوگ تھے وہ اپنی جاب بالکل ٹھیک کر رہے تھے, آپ کے جو لوگ بیسک ٹرانسفارمیشن پروسیس کے لیے مینوفیکچرنگ سائٹ پہ جو موجود تھے وہ اس کو مس ہینڈل کر رہے ہیں. So even if the inspection individuals were able to complete their task effectively, they are still getting blame. اب یہ جو blame game شروع ہوئی اس کی وجہ سے ایک lack of trust ہو گیا. lack of trust جب ڈیولپ ہوا تو پھر سپلائی چین اپنی جو انٹینڈڈ فنکشن تھا, جو اپنی افادیت تھی, اسے خود بخود ختم کرتی چلی جاتی ہے, اور یہ ساری کی ساری جو آپ کی پرابلمس ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہونی شروع ہو جائیں گی, آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ انکریز کر جائیں گی, لیکن وہ جو پروڈکٹیو آؤٹ پٹس ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی. اور رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کی جو سپلائی چین کی پرفارمنس ہے وہ ویک ہوگی پہلے, اینڈ ایونچولی اٹ ول گو آؤٹ آف بزنس. سو آر تھرڈ ماڈیول فار ٹوڈے از دی مینیجیریل انٹرونشن. ایسے کون سے مینیجیریل لیورز ہیں جس کے ذریعے آپ سپلائی چین میں کوآرڈینیشن اچیو کر سکتے ہیں. دیر آر 5 managerial levers to achieve coordination, and these managerial levers are: number 1, aligning goals and incentives; number 2, improving information accuracy; number 3, improving operational performance; number 4, designing pricing strategies to stabilize order; and the 5th one is building strategic partnerships and trust. اب جب بات alignment کی ہو اور الائنمنٹ میں گولز اور انسینٹیوز کی, تو یہ ایک ایسی ڈیزائربل اسٹیٹ ہے جسے ہم عام طور پہ ون ون سچویشن کا نام دے دیتے ہیں, کیونکہ الائننگ یور انسینٹیوز اینڈ شیئرنگ آف رسک ایکچولی آئیڈینٹیفائز آل دوز پازیٹیو فیکٹرز which would ensure the members of the supply chain to work for a common goal. اور وہ کامن گول کے ذریعے آپ نہ صرف اپنی اسٹیج کے اوپر کاسٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں, بلکہ آپ اوور آل سپلائی چین کے کاسٹ کو بھی منیمائز کر سکتے ہیں, اور اوور آل سپلائی چین کے کاسٹ کو منیمائز کرنے کی وجہ سے آپ سپلائی چین کے پروفٹ کو انکریز کریں گے, وچ کین بی ٹرانسلیٹڈ ٹو پروفٹ شیئر پر ممبر آف دا سپلائی چین. Now this is a very important concept. ہم اس ون ون سچویشن کو عام طور پہ حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن اسے سسٹین نہیں کر پاتے. ڈیو ٹو being unable to sustain this win-win scenario, what happens? ہماری جو رسک فیکٹرز ہیں وہ انکریز کرنا شروع کر جاتے ہیں. ہمارے جو الائنمنٹ تھی وہ الائنمنٹ تو بڑی دور کی بات رہ جاتی ہے, پھر ہم مس الائنڈ ہو کے اپنی سپلائی چین کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہماری پرابلمس ہمارے پروڈکٹ کی پرائس میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یور پرائسز بیکم ویری ہائی, اور آپ نے اگر غلط انسینٹیو رکھا ہوا تھا کہ آپ نے سیل ان انسینٹیو کو فوکس رکھا ہوا تھا کہ ریٹیلر کے پاس جو گاڑیاں ہیں, آپ نے جو اگزامپل کو دیر پہلے کور کیا تھا, دیٹ از مور دین انف, اور جو گاڑی آپ کے کسٹمر تک نہیں پہنچ رہی اس کو آپ فوکس میں ہی نہیں رکھ رہے, تو دیر از اے کوشچن مارک. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود گولس اینڈ انسینٹیوز یو شوڈ ٹرائی ٹو الائن دیم, کیونکہ جب تک سے آپ الائنمنٹ نہیں کریں گے you would not be able to achieve total increase in the profit or total decrease in the cost. یہ ایک important managerial strategy ہے. تمام managers چاہے وہ سپلائی چین میں ایز اے سپلائی چین مینیجر کام کر رہے ہوں, چاہے وہ اس میں لاجسٹکس مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہوں یا ٹرانسپورٹیشن مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہوں, they would be directly or indirectly responsible for the alignment of incentives. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ کمیونیکیشن چینلز ہیں جس کے ذریعے
ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کے درمیان اگر پروڈکٹ کی موومنٹ ہے تو ٹائملی انفارمیشن شیئرنگ بھی ہو اور ٹائملی اس کی جو فائنینشیل پرسپیکٹوز ہیں وہ بھی شیئر ہوں. فار انسٹنس دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم انٹرا آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, مینوفیکچرنگ میں پتہ چلا آپ نے ایک ورک اسٹیشن سے دوسرے ورک اسٹیشن تک اگر اپنے پروڈکٹ کو مینوفیکچرنگ کی جو مختلف سٹیجز ہیں اس میں سے آپ پروسیس کر کے گزار رہے ہوتے ہیں تو کاسٹ سینٹر کی نان اویلیبلٹی ایٹ ٹائمس کریٹس اے پرابلم. تو یہ جو انفارمیشن شیئرنگ تھی ان دا فارم آف فائنینشیل پرسپیکٹو وہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے خود ہی اپنی مینیجیریل اسٹریٹجی کو ایک مینیجیریل ویکنس میں کنورٹ کر دیا. تو پلیز میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ وین ایور یو آر امپلیمنٹنگ یور مینیجیریل اسٹریٹجیز اور لیورز فار انشورنگ کہ سپلائی چین کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ مینٹین رہے, تو یو شوڈ پے اٹینشن ٹو دا انفارمیشن شیئرنگ وچ انسیڈنٹلی از یور سیکنڈ مینیجیریل پرسپیکٹو اور سیکنڈ مینیجیریل لیور وچ از دیٹ امپروونگ یور انفارمیشن ایکوریسی. یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور انفارمیشن شیئرنگ ہم کون سی انفارمیشن کو شیئر کریں اس کے اوپر انٹرپرائز کی مختلف سٹیجز آپس میں الائنمنٹ نہیں حاصل کر سکتی. اسٹیج 1 جو اپ اسٹریم پہ ہے وہ باغ رہی ہے انفارمیشن کہ کتنے کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اسٹیج 2 جو ہے وہ اپنے پچھلے سال کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق بتا رہی ہے کہ پچھلے سال جون میں ہم نے 100 آٹو موبائلس بنائی تھیں. سو دس از ایکچولی اے فیلئر آف شیئرنگ آف انفارمیشن. تو آپ کو شیئرنگ جو پوائنٹ ہے سیلز ڈیٹا کی یا انوینٹری انفارمیشن کی وہ اچیو کرنا ہے. اس کے لیے چیک لسٹ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہر اسٹیج کے جو چیک لسٹ ہے اٹ شوڈ بی لنکڈ. اگر آپ آڈٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پراپر طریقے سے اپنی سپلائی چین کو پرفارمنس کے لحاظ سے افیکٹو طریقے سے مینیج کریں, تو یو وڈ ریکوائر کولیبوریٹو فورکاسٹنگ اینڈ پلاننگ. اگر آپ کولیبوریٹو فورکاسٹنگ اور پلاننگ نہیں کریں گے تو واٹ ول ہیپن؟ Your manufacturers would not be in line with your marketing or your distributors. پتہ چلے گا کہ آپ کی جو پرابلمس ہیں وہ آپ نے خود ہی آئیڈینٹیفائی نہیں کی. And if you are not going to identify your problems, what will happen? You would lose control. No enterprise, no supply chain can afford losing control over the stages of the supply chain. So whenever you are dealing with improving your information accuracy, کوشش کیجئے کہ آپ سنگل سٹیج کا جو کنٹرول ہے اسے حاصل کریں. If you are in a position to single stage control of replenishment, تو اس کا فائدہ ہی یہ ہوگا کہ آپ کنٹینیوس ریپلینشمنٹ پروگرام CRP اس کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ وینڈر مینج انوینٹری کے کانسیپٹ کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے برعکس دیکھا یہ گیا ہے دیٹ موسٹ آف دا انٹرپرائزز دے ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو سنگل اسٹیج کنٹرول آف ریپلینشمنٹ. وہاں پہ ملٹی اسٹیجز آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہوتی ہیں. تو ایون دین اف یو آر ڈیلنگ ود ملٹیپل اسٹیجز آف ریپلینشمنٹ, کوشش کیجیے کہ آپ ان کو الائن رکھیں. اگر آپ کی الائنمنٹ ٹھیک ہوگی اینڈ اف دے آر ان اے پوزیشن ٹو بی سبمرج اینڈ مرج انٹو اے سنگل پوائنٹ آف کنٹرول, تو اس سے آپ کی پرفارمنس بہتری کی طرف جائے گی. سو یور تھرڈ مینیجیریل لیور وڈ بی امپروونگ یور آپریشنل پرفارمنس. آپریشنل پرفارمنس کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ بائی ریڈیوسنگ یور ریپلینشمنٹ لیڈ ٹائم. اگر آپ کو آٹو موبائلس بنانی ہے 100 فار دا منتھ آف جون اور 100 ہی آپ نے بنانی ہے فار دا منتھ آف جولائی, آئیڈیلی by the time when you have completed your, say, as per your management's policy, 60% of your orders for the month of June, تو آپ کے پاس جولائی کی 40% انوینٹری را مٹیریلس کی شکل میں موجود ہونی چاہیے. If this is your strategy, it would reduce uncertainty. It would somewhat compensate for all those activities جس کی وجہ سے آپ کو inaccuracy نظر آتی ہے اپنی سپلائی چین میں. سو یو کین ایکچولی انکریز یور ایکوریسی. اب اس کا ایک فائدہ جو ڈائریکٹ ہے وہ کیا ہے؟ یو کین ایکچولی ہینڈل آل دوز ملٹیپل ریپلینشمنٹ آرڈرس
in the selling season. پتہ چلا کہ آپ کی آٹوموبیلس کی جو سیلز ہیں وہ اس وقت سے انکریز کریں گی کیونکہ رائٹ آفٹر دی پریزنٹیشن آف دی فیڈرل بجٹ آپ کی جو پرچیزنگ پار ہوتی ہے نیشن کی وہ یا تو امپروو کرتی ہے اینڈ آئیڈیلی اٹ شوڈ آلویز امپروو, یا وہ لوگ جو پورے سال انتظار کرتے ہیں دیٹ وی وڈ بائی اے نیو آٹوموبیل پرائمرلی بیکاز کہ ہم لوگوں نے اپنی سیونگس کو اس طرح سے پلان کیا ہوتا ہے. تو دس از ایکچولی اے ہیلپ ان دا رائٹ ڈائریکشن فار یور انٹرپرائز. تو یہ مینیجیریل لیور بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اس مینیجیریل لیور کی امپورٹنس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں دیٹ دیر آر سرٹن اسٹریٹجیز جس کے ذریعے آپ لیڈ ٹائم کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ مارکیٹ کی جو انفارمیشن ہے اسے مینولی ہینڈل کرنے کے بجائے الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں دیٹ دا مارکیٹ آف پاکستان کنسسٹ آف آل دی میجر سٹیز آف دا country along with all those satellite towns and areas, چاہے وہ آپ کے رورل ایریاز ہی کیوں نہ ہوں, around those major cities, جس کے ذریعے آپ پیپر ورک کو کافی حد تک ریڈیوس کر کے آپ آرڈر پروسیسنگ کو زیادہ بہتر طریقے سے الیکٹرانکلی ہینڈل کر سکتے ہیں. سملرلی یو کین ریڈیوس دا بیچ سائزز. آپ نے کہا کہ میں اپنی آٹوموبیلس کیونکہ ایگریگیٹ پلان کی حد تک تو ٹھیک آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں, بٹ جو انوویشن ہے, جو تھوڑی بہت ڈفرینسیشن ہے جس کی وجہ سے فار انسٹنس 100 آٹوموبیل سے آپ نے کہا کہ 60 آٹوموبیلس ور فار دا اسٹینڈرڈ سیڈان ماڈل, 40 جو تھیں وہ لفٹ بیک یا کوئی ایسی ویریشن کے ساتھ تھیں جس کی وجہ سے آپ کی اسمبلی لائن میں تھوڑا سا سیٹ اپ ٹائم کو چینج کرنے کی وجہ سے جو ٹائم ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہوا نظر آ سکتے. تو یو شوڈ پلان کہ ہم 60 آٹوموبیلس پہلے 3 ہفتوں میں بنائیں گے, 40 آٹوموبیلس ہم آخری ویک میں بنائیں گے. تو دس کائنڈ آف فلیکسیبل مینوفیکچرنگ کانسیپٹ اور اسٹریٹجی وڈ ہیلپ یو ٹو امپروو یور آپریشنل پرفارمنس. یہ ایک مینیجیریل پرسپیکٹو ہے, مینیجیریل لیور ہے جس کے ذریعے آپ اپنی آپریشنل پرفارمنس کو امپروو کر سکتے ہیں. سم ون سٹنگ ان دی ٹرانسپورٹیشن سائڈ ورکنگ ایز اے لاجسٹکس مینیجر وڈ سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے, تو آپ کے پاس تو بہت زیادہ اسٹریٹجیز ہیں. لائک فار انسٹنس کراس ڈاکنگ. آپ نے کہا کہ ہم نے جو آٹوموبیلس بنائی ہیں, جو ہم نے اپنی آٹوموبیلس مختلف شہروں میں بھیجنی ہیں, ان کو ہم اس قسم کی ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے فار انسٹنس جو آٹوموبیل ساؤتھ سائڈ آف دا کنٹری میں جائے گی وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹی کے پاس, جہاں سے وہ پھر مختلف میجر سٹیز آف ساؤتھ, چاہے وہ کراچی, سکھر, رحیم یار خان ہو, وہاں پہ آپ آٹوموبیلس کو ڈیلیور کر دیتے. سملرلی یو کین آلسو ریڈیوس دا لاٹ سائزز. یہ جب آپ نے بات کی تھی کچھ دیر پہلے کہ میں سیٹ اپ کاسٹ جو انکر کر رہا ہوں اس کو اگر آپ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا آپ آرڈرنگ کاسٹ کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس اب ٹیکنالوجی بہت زیادہ بہتر طریقے سے اویلیبل ہے. اگر بزنس ٹو بزنس ایکسچینج آپ کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے, تو اسی طرح سے کمپیوٹر اسسٹنگ آرڈرنگ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی موسٹ آف دا انٹرپرائزز آر ایکچولی میکنگ گڈ یوز آف, اسپیشلی ان پاکستان. پھر آپ کے پاس جو ٹرک لوڈ یا لوور دین ٹرک لوڈ کانسیپٹس ہے, اسی کانسیپٹ کو آپ کے ٹرانسپورٹیشن مینیجرز یا لاجسٹکس مینیجرز بہت بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے شپنگ کے کاسٹ کو یا شپنگ کے پروسیس کو امپروو کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کی جو ٹیکنالوجی سائڈ ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ امپروومنٹ آ گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے اپنے پروسیس کو سمپلیفائی کر دیا. اینڈ یو شوڈ ناٹ فارگیٹ دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور کسٹمر آرڈرس, کسٹمر آرڈرنگ بیہیویئر جو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بگننگ آف دی فسکل ایئر ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا اینڈنگ ٹائم پیریڈ آف دا فسکل ایئر. پتہ چلا کہ جون میں یا مئی کے اینڈ سے آپ کے جو آٹوموبیل کے آرڈرز تھے وہ نیچے جانے شروع ہو جاتے ہیں اور جولائی کے فوراً بعد وہ انکریز ہو جاتے ہیں. سملرلی وین یو آر ڈیلنگ ود دا آئیڈیا آف امپروونگ یور آپریشنل پرفارمنس, یو شوڈ آلسو ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریشننگ پروسیجر. کہ آپ نے پاس سیلز کا جو ڈیٹا تھا یا جو انفارمیشن تھی اس کو دیکھا, پھر آپ نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی
انفارمیشن شیئرنگ, چاہے وہ پری آرڈر ہو, مون کے کانسیپٹ ہو, یا ٹرن اینڈ ارن والا کانسیپٹ ہو, اس کے اوپر ہم فوکس کریں. ایسے آرڈرز کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں جو جعلی آرڈرز کہلائے جاتے ہیں, انفلیٹڈ آرڈرز ہوتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان سے کہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پے یو. فورتھ مینیجیریل لیور از ڈیزائننگ پرائسنگ اسٹریٹجیز ٹو اسٹیبلائز آرڈرز. اس میں آپ ریٹیلرس کو آرڈر اس طرح سے پلیس کرنے کی انسینٹیو دیتے ہیں دیٹ دے شوڈ کم اپ وتھ اسمالر لاٹس اینڈ دے شوڈ اوائڈ فارورڈ بائنگ, کیونکہ وہی پھر سیل ان اور سیل تھرو والی پرابلمز آ جاتی ہے. آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹریڈ پروموشنز کو بھی ایلیمینیٹ کریں سو دیٹ یو ہیو اے اسٹیبلائزڈ پرائسنگ. آپ کوشش یہ بھی کیجئے کہ سیل تھرو کو آپ فوکس میں رکھیے سیل ان کے بجائے میں, اور کوشش کیجئے کہ لمٹ یور کوانٹٹی پرچیز ڈیورنگ دی پروموشن, اس میں کیونکہ آپ کے پاس ایگزیکٹ نمبر ہی نہیں آ رہا ہوتا. سو دا ففتھ مینیجیریل پرسپیکٹو از دیٹ یو الائن یور انسینٹیوز اینڈ گولس, اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ کوآرڈینیشن اچیو کر لیں. دس انڈائریکٹلی ریلیٹس ٹو دا فیکٹ کہ آپ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ سپلائی چین میں ٹرسٹ آ جائے. اس سپلائی چین کے ٹرسٹ آنے کی جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہوگی وہ ڈپلیکیشن ایفرٹس جو مختلف سٹیجز پہ نظر آتی ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گی, جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی امپروو ہو جائے گی. پروڈکٹیوٹی امپروو ہونے کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی, کیونکہ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا تھا کہ سپلائی چین میں جو موسٹ ڈومینیٹنگ پارٹنر ہوتا ہے وہ سپلائی چین کو ایک پاور فیکٹر کے طور پہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اپ ٹرسٹ, آپ کوشش کیجئے کہ ایک فارمل کانٹریکچوئل ایگریمنٹ کر لیجئے تمام کے تمام پارٹنرز کے درمیان, سو دیٹ آپ کی جو پرابلمس ہیں وہ اگر آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں تو اٹ بیکمس responsibility for all the relevant members to come up with a solution. یہ ایک پروسیس بیسڈ ریویو کی جو اسٹریٹجی ہے یہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے سپلائی چین کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. اب سوال یہی ہوتا ہے کہ ہاؤ یو کین انیشیٹ اینڈ سسٹین اے ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ. تو اس کے مختلف جواب ہیں, اس کے مختلف ریزنز ہیں. آپ کے لیے ضروری یہ ہے دیٹ یو شوڈ آئیڈینٹیفائی all those reasons which are actually working to solve your problems. کیونکہ اگر آپ ان incentives کو, ان goals کو proper طریقے سے align نہیں کریں گے, what will happen? Your supply chain will lose focus. Your supply chain would operate in a very, very discoordinated manner. اور وہ discoordinated manner کی وجہ سے کیا problems آئیں گی؟ آپ کسی بھی طور پہ اپنی supply chain کا جو critical کوآرڈینیشن والا کرائٹیریا ہے اسے فلفل نہیں کر سکیں گے. تو آج ہم نے جو ماڈیولز ڈسکس کیے وہ ہمیں اسی چیز کی طرف آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ایک میسج پرووائڈ کر رہے ہیں دیٹ موسٹ آف دی انٹرپرائزز ان پاکستان اور ایون آؤٹ سائڈ پاکستان دے فال اے وکٹم ٹو دا اسٹریٹجیز which are somewhat myopic in nature, which are somewhat localized in nature, اور وہ سب آپٹیمائزڈ مینر میں آپ کے جو سسٹمز اپروچ ہے اس کو کمپرومائز کرتے ہیں, اینڈ ایز اے ریزلٹ جو سپلائی چین فیلس ٹو میٹ اٹس بیسک آبجیکٹیوز. اور وہ پارٹنرشپس, وہ پارٹنرز جو سپلائی چین میں ایک کامن گول کے لیے کام کر سکتے ہیں, وہ کامن گول کے لیے نہ تو اسٹرائیو کرتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں. Thank you very much for your active listening. I hope whatever we have discussed today, you would follow it consciously at your workplace. Khuda Hafiz.